बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सहर विद हिदायत में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज 16 रमज़ानुल मुबारक और जुमे की इस सहरी प्रोग्राम में इंतहाई सैर लंदन में लंदन का जो वक्त है 3:06 है और दीगर शहरों के जो नाज़रीन अपने अपने मुकामी वक्त का ज़रूर ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम सैर विद हिदायत का आगाज़ हो गया। ज़ायका प्रोग्राम सेगमेंट आपने देखा, उसके बाद ज़ियाफ़त की बात का 16वां हिस्सा आपने मुलाज़ा किया है जिसे पेश किया मौलाना सैयद अब्बास आब्दी साहब ने। और स्टूडियो में हस्ब मामूल सवाल जवाब के लिए और रमज़ान और मुबारक की बरक़ात हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना मोहम्मद असगर यज़दानी साहब। यज़दानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और नाज़रीन, आगाज़ में हस्ब मामूल मौलाना साहब से गुजारिश होगी कि रमज़ानुल मुबारक में आज 16वां रोज़ा है और बहुत सी जो कमियां कोताहियां पहले हम करते आए, लेकिन हमें जैसे जैसे मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है इंशाअल्लाह हम वो नहीं कर रहे। तो अब भी बहुत से दिन बाकी हैं, बहुत सी ज़ाहिर है इंसान में कमियां फिर भी रह जाती हैं। तो कौन से अमाल हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं, ये गुजारिश होगी। बिस्मिल्लाह। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक भाई, माह मुबारक गोया अब 16वां रोज़ा, तो इस एतबार से ज़्यादा दिन गुज़र गए हैं और कम रह गए हैं। और यकीनी तौर पे ये माह मुबारक जो है वह जैसे मुसलसल हम कह रहे हैं कि बरकतों का महीना है, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अमाल की इस्लाह कर सकते हैं। जब से मैं आपके इन प्रोग्रामों में आना शुरू हुआ तो इत्तेफाक से पैगंबर गिरामी का एक खुतबा जो है उसके कुछ ना कुछ अल्फाज जो है वो मैं मुसलसल अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ। आज भी मेरी ख्वाहिश यही है कि एक दो बातें पैगंबर गिरामी के हवाले से, जो पैगंबर गिरामी ने इरशाद फरमाया कि हमें रोज़ों में क्या करना चाहिए और रोज़े जो हैं वो किस तरह से गुजारने चाहिए, कौन कौन से ऐसे आमाल हैं कि जिनको खुसूसी तौर पे माह मुबारक में करना चाहिए। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वाहफ़ज़ू अलसिनतकुम, इस महीने में अपनी ज़ुबान की हिफाजत की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बंदा आम तौर पे परवाह नहीं करता और जो मुंह में आता है वो कहता जाता है। बसा औकात जो है वो इंसान जो है वो गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल करता है। बसा औकात इंसान जो है वो ऐसे गालियाँ बकना शुरू कर देता है। मैं समझता हूँ कि आम दिनों में अगर उसका अपनी ज़ुबान पे पहरा नहीं भी था तो पैगंबर गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि इन दिनों में कम अज़ कम अपनी ज़ुबानें जो हैं उनकी हिफाजत करो। मैंने शायद किसी प्रोग्राम में इस बात को अर्ज़ किया भी था कि सरकार हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल इंसान मखबूउन तहता लिसाने, इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ होता है। बोले तो पता चल जाता है कि ये किस तरह का इंसान है, ये शरीफ शख्स है या कमीना शख्स है, ये शख्स जो है ये बोलने में नरमी करता है या ये सख्ती करता है, ये किस तरह का इंसान है। और फिर ये भी एक जुमला जो है वो इस्तेमाल होता है और मैं भी इसको अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ कि आलिम के लिए खामोशी ज़ीनत का सबब होती है और जाहिल का पर्दा होती है। यानी जाहिल चुप रहे तो किसी को नहीं पता कि वो कैसा है, उसकी जहालत छुपी रहेगी। और आलिम अगर खामोश रहता है तो ये उसके लिए ज़ीनत का सबब बनती है। गोया पैगंबर गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करो। दूसरा जुमला जो पैगंबर गिरामी इरशाद फरमाते हैं वो ये कि वग़ुज़्ज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़र इलैहि अब्सारकुम, अपनी बसारतों को उन चीज़ों से रोक के रखो कि जिनकी तरफ देखना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। मसलन गैर महरम औरत है तो उस गैर महरम औरत की तरफ टिकटिकी बांध के देखना जायज़ नहीं है, यानी स्पेशली आप उसे देखना शुरू कर देते हैं। मासूम पैगंबर गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि जिन चीज़ों का देखना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है उन चीज़ों, ये हर बंदा अपने तौर पे ख़ुद इस बात का बेहतरीन मुनसिफ होता है और उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए देखना जायज़ है और कौन सी चीज़ जो है वो
میرے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنی زبانوں پہ بھی اور اپنی بصارتوں پہ بھی، یعنی اپنی آنکھوں پہ بھی پابندی لگانے کی پریکٹس جو ہے وہ کرو، روکو اپنی آنکھوں کو۔ اور پھر ایک چیز اور جو فرمائی وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ اسْمَعُ، اور وہ چیزیں کہ جن کا سننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کے سننے سے بھی پرہیز کرو۔ یعنی 3 چیزیں جو ہیں ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ ان دنوں میں تمہارے لیے خاص طور پہ آنکھ، کان اور زبان۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان پہ پہرے بٹھا لیتا ہے، اپنی آنکھ پہ پہرے بٹھا لیتا ہے اور اپنے کان جو ہیں ان کو بھی انہی محفلوں میں لے کے جاتا ہے یا وہی چیزیں سنتا ہے کہ جو اس کے لیے جائز ہیں، تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ زبان، آنکھ اور جو ہے وہ کان پہ اگر پابندی لگا لیتا ہے۔ ایک چیز کو اور عرض کروں گا اور وہ یہ ہے وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے یتیموں کے ساتھ نیکی کیا کرو، اس لیے کہ جب تم لوگوں کے یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تو کل کو ہو سکتا ہے تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں۔ آج تم کسی پہ احسان کرو گے تو کل تمہارے یتیم جو ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی، ان کے ساتھ بھی پیار کیا جائے گا۔ ماہ مبارک میں ہمیں ان یتیما، ان غربا، ان مساکین کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو زمین پہ گرے ہوئے ہیں، وہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ کہ جن کے لیے کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں ہے۔ آج اگر ہم ان کا خیال کریں گے، کل کو ہمارے بچوں کا بھی خیال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو ناظرین، اب پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یزدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انتہائی سیر لندن میں 3:06 ہے۔ مولانا صاحب، جیسے جتنی دیر میں کال آئے تو سوال کا آغاز میں ہی کر دیتا ہوں۔ زبان، آنکھ، کان، تو زبان کی جہاں تک ایک تو زبان استعمال ہوتی ہے کہ بولنے کے لیے، ایک ہے زبان کا چٹخارا بھی ہم بہت زیادہ الگ سلسلے میں اگر اس کو استعمال دیکھا جائے تو ماہ رمضان میں بجائے کہ سادگی اپنانے کی بہت سی چیزیں جو ہماری ضرورت میں عموماً نہیں ہوتی اس کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، تو زبان کے اس چٹخارے کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یقیناً یہ بھی ایک علیحدہ پہلو ہے، یہاں پہ تو یقینی طور پہ بات کرنے کے حوالے سے فرمایا گیا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ مبارک کا فلسفہ جو ہے وہ پیغمبر گرامی ہی کا فرمان ہے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ غریب اور امیر جو ہے اس کو مساوی ہونے کا احساس ہو، ان کو پتہ چلے کہ مطلب یعنی امیروں کو غریبوں کے کھانے پینے کا احساس ہو، بھوکا رہ کے ان کی بھوک جو ہے اس کا خیال ہو۔ تو اب جب روزے کا فلسفہ ہی معصومین یہ فرماتے ہیں، من جملہ دوسری باتوں کے اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیر اور غریب جو ہیں وہ برابر ہو جائیں۔ اب جب امیر اور غریب برابر ہو جائیں اور امیر سارا دن تو کچھ نہ کھائے، لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھے سحر کو یا افطار کو اور پھر انواع و اقسام کی تمام وہ چیزیں جو ہیں وہ چن دی جائیں اور اس میں پھر اسراف ہو اور مطلب زیادہ جو ہے وہ ایسا استعمال ہو کہ وہ روزے کی اصل مقصد جو ہے وہی ختم ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی سادگی اپنائیں، جتنے مطلب وہی بات کہ جو ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ ایک گھونٹ پانی، اور مطلب جو حدیث کے دوسرے ایک لفظ ہیں، دونوں حدیث کے لفظ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی ساری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا وہ بھی اگر دے کے کسی کی افطاری کروا دی جائے تو بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ پانی اٹھا کے کسی کو پلا دیا جائے گھونٹ، اس سے بھی ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو گویا جب پیغمبر گرامی اتنے چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سادگی اپنانا چاہیے۔ اور مولا امیر المومنین کے ایام جو ہیں وہ بھی قریب آ رہے ہیں، تو مولا امیر المومنین کی شب ضربت مخدومہ ام کلثوم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے ہاں جو ہے وہ اس دن افطاری جو ہے وہ فرما رہے تھے، تو وہاں پہ آپ کے سامنے دودھ اور نمک 2 چیزیں رکھی گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ اٹھا لو،
دو چیزیں بیک وقت میرے دسترخوان پہ مجھے اچھی نہیں لگتی، یا نمک رہنے دو یا دودھ رہنے دو. گویا جب سادگی کی یہ حد ہمارے امام کی ہے، اگرچہ اس میں بھی میں مطلب تھوڑا سا ہر حوالے سے عرض کروں، چونکہ امام تھے وہ یہ خیال رکھتے تھے کہ میری رعیت کا غریب ترین بندہ جو ہے جو کام وہ کر سکتا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اس کی نظر اپنے امام پہ پڑے تو وہ سمجھ جائے کہ جب امام اتنی سادگی سے کر سکتے ہیں تو میرے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی اچھا کرتا ہے، اچھا کھاتا ہے تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اگر سادگی اپنائے گا تو اس سادگی میں اسے احساس غریبوں کا احساس بھی ہوگا. جو بچے گا اس بچت کو اگر وہ کسی اچھی جگہ پہ صرف کر دیتا ہے، غرباء میں تقسیم کر دیتا ہے اور مستحقین میں تقسیم کر دیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. جی کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی فی الحال کالر نہیں ہے تو ہمارے صاحب زبان کی بات چلے دونوں اطراف میں ہوگی، دونوں پہلو ہم نے اس پر بات ہوگی. آنکھ کا روزہ، اور خاص طور پہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ ٹک ٹکی یا گھور کے دیکھنے کا ایک گناہ ہے، لیکن عموماً کوئی نظر پڑ جائے یا ایک راہ چلتے ہوئے اور یہ ویسے غیر محرم پہ نظر پڑ جائے اور خاص طور پہ یورپ میں، تو پھر اس میں کیا پہلی نظر جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ لطیفہ ہے، ایک ہمارے طالب علمی زمانے کا ایک شاگرد جو ہیں وہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ رہے تھے تو انہوں نے اسی مسئلے کو فقہی اعتبار سے بیان کیا کہ وہ جناب انہوں نے کہا کہ پہلی نظر جو ہے وہ حرام ہے. تو وہ شاگرد ذرا فری تھا استاد کے ساتھ، تو اس نے کہا جی اگر بندہ پہلی اٹھنے ہی نہ دے تو پھر صورت رہے کیسی صورت رہے گی. مطلب یہ کہ عموماً اتفاق سے، البتہ ایک بات ہے، وہ لوگ کہ جو پردے کا خیال نہیں رکھتے ان کے حوالے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف نظر پڑ گئی ہے تو حرمت جو ہے وہ فوراً آپ کے پہ آ جائے گی. ہاں اگر آپ کے ذہن میں لذت آ جاتی ہے اور آپ اسے بار بار دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ پھر غلط جو ہے وہ ہوگا. ایک مرتبہ کسی مطلب اس نے پردے کا خیال نہیں رکھا اور آپ کا جو ہے وہ نظر اس طرف چلی گئی ہے تو وہ پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے درست نہیں ہے. جزاک اللہ. کالر آ چکے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا حال ہے؟ جی دعائیں آپ کی. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں محمود بول رہا ہوں جی شیفیلڈ سے. محمود صاحب شیفیلڈ سے. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بھائی جان میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اپنی بیگمات کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے. اچھا یعنی اپنی بیگم کے بارے میں یا بیگم کو ہسبینڈ کے بارے میں روزہ رکھ کے کیا یعنی کہ اجازت ہے، کہاں تک کیا بات ہے؟ مہربانی. جزاک اللہ. بہت اچھا سوال بھائی، بہت شکریہ محمود صاحب شیفیلڈ سے. اور آپ ہی کا جواب لے لیتے ہیں اگر جتنی دیر میں دوسرے کالر نہیں آتے. اور صاحب یہ جو روزہ جسے بتایا جاتا ہے کہ حلال چیزوں سے بھی رکنے کا نام بھی روزہ ہے، تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ حلال چیزوں میں سے رکنے کا حکم ہے، ان میں سے ایک حق زوجیت ادا کرنا، یعنی میاں بیوی کا عمل جو ہے سیکس کا وہ کرنا جو ہے وہ درست جو ہے وہ نہیں ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب واضح ہو جائے، اس لیے یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل سیکس سے پہلے جو مقدمات ہیں وہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی سمجھیے کہ کس کرتا ہے یا مطلب ویسے مذاق کرتا ہے یا مطلب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. سیکس کرنے سے پراپر جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے. البتہ اگر ان کے ایسے عمل کرنے سے خطرہ یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ بھی عمل جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. اگر کنٹرول ہے اس کو تو مطلب ابتدائی مراحل جو ہیں ان کو وہ اگر کرتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جزاک اللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی شاہ صاحب بسم اللہ. جی تسی لائیو ہو گل کرو. جی بسم اللہ شاہ صاحب گل کرو، تسی لائیو ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ جی جرمن تو بول دے اوپر. جی گولا میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ایک واضح ہے کہ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو پچھلے ٹائم اگر نماز ظہر کی نماز کے بعد اگر کوئی سفر کرتا ہے تو یہ روزہ ٹھیک ہے.
اگر یہ سویرے مطلب ہے کہ اگر زور سردی نماز تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی روزہ رہ سکتا ہے. کیونکہ میرا بیٹا کیونکہ میرے کو آؤں ہے تو اس واسطے اس سفر تو خیر پہلے ٹائم کرتا ہے تو وہ روزہ کیا وہ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہ صاحب. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جی، سید مقصود حسین شاہ صاحب ہمارے ایک بھائی دوست تھے، بڑے قریبی دوست سید کاظم حسین شاہ صاحب مومدی پر سے ان کا تعلق تھا. یہ ان کے بڑے بھائی ہیں سید مقصود حسین شاہ صاحب، اور جرمنی میں بہت اچھے عزاداروں میں سے ان کا تعلق ہے. ہمارا ان کا ساتھ گھر والا تعلق ہے. جو مسئلہ انہوں نے پوچھا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ظہر اثر کی نماز میں یار نہیں ہے، زوال آفتاب ہے. ٹھیک ہے، وہ زوال آفتاب جو ہے وہ 11:30 بجے ہو جائے، وہ 12:10 پہ ہو جائے، وہ 12:30 پہ ہو جائے، ہر جگہ کے حساب سے جو زوال آفتاب ہے وہ معیار ہے، نماز ظہر اثر کی معیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ، وہ کوئی بندہ اگر روزہ رکھ کے اپنے گھر سے سفر شروع کرتا ہے زوال آفتاب کے بعد تو بھی اس کا روزہ ٹھیک ہے، وہ روزہ جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. اگر وہ کہیں پہ گیا ہوا ہے اور وہاں سے کسی سفر پہ گیا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اپنے گھر آ جاتا ہے زوال آفتاب سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے وہ گھر آ جاتا ہے اور اس دوران صبح سے لے کے اس نے کوئی مبتلات روزہ میں سے کوئی عمل نہیں کیا، سفر میں تھا، چونکہ اس کو روزہ کھولنے کی اجازت تھی، اگر وہ کھول لیا تو گیا، اگر وہ کھولتا نہیں ہے کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جو مبتلات روزہ میں سے ہے اور زوال آفتاب سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہیں سے وہ روزے کو کنٹینیو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی شاہ صاحب. مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جرمنی سے آپ شامل تھے. کوئی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی تو جیسے کالر آئے بھائی ہمیں بتائیں کہ مولانا صاحب ایک رہ گیا جو کان کا روزہ، تو کیا سننا چاہیے اور کیا آج کل خیر وہ میوزک حرام ہے، اس طرح کی جو ہر غیبت حرام ہے، غیبت بھی غیبت حرام ہے، مطلب ایک بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب غیبت کرنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے. ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ باقی وہ چیزیں کہ جن کا عمومی طور پہ پتہ ہے مومنین کو، علماء اکثر اس بات کو جو ہے وہ کثرت سے بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ جناب غنا حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، سننا، یہ دیکھو نہیں، یہ سنو نہیں، مطلب وہ تمام چیزیں. لیکن من جملہ ان میں سے میں سمجھتا ہوں جو سب سے مشکل کام ہے، پریکٹیکلی طور پہ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہم سب کی یہ بات ہے کہ پریکٹیکلی طور پہ غیبت کا سننا اور کرنا جو ہے اس پہ اگر ہم اپنے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ روزے جو ہیں وہ ایک تمرین ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں عادت پڑ جائے. یہ عادت اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں، غیبت کرتے تھے پہلے دنوں میں، تو ان دنوں میں اگر ہم غیبت چھوڑ دیں، کسی کی غیبت، بڑے بڑے بزرگ علماء، مثلا میں اس وقت شہید علامہ عارف حسین حسینی ہمارے قائد، ان کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے سامنے وہ کسی کے کتنے مخالف ہوں، کوئی ان کے سامنے، وہ خود منہ پہ بات کر لیتے، وہ کہتے تھے حوصلہ ہے میرے بھی، میں اگر بات کرنا چاہتا ہوں تو جس کے میں مخالفت میں بات کسی دوست احباب کے حوالے سے کوئی اگر شکوہ شکایت ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس کے منہ پہ خود کر لیا کرتے تھے، لیکن کوئی ان کے سامنے کرے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں تم نہیں کرو، اس لیے کہ یہ غیبت ہے، نہ میں سننے کے لیے تیار ہوں، نہ تم کرو، تمہارے لیے بھی گناہ ہے، میرے لیے بھی گناہ ہے. اصل میں یہ ہے کہ واقعاً اگر ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ ہم نہ غیبت سنیں، اگر نہ ہم غیبت کریں، اس لیے کہ جتنا سخت فاروق بھائی اس کا حکم ہے اور جتنا ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں اس کی حد نہیں ہے، یعنی یوں جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اللہ اکبر، اتنی بڑی مثال، اتنی بڑی مطلب مثال جو ہے وہ کہی جاتی ہے، اور مطلب اس کی پرواہ نہیں ہوتی. عمومی طور پہ سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ایک دوسرے کا مزہ لے لے کے جو ہے وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر یہ ہم نے غیبت کرنا چھوڑ دی پھر تو بہت ہی زیادہ خاموشی ہو جائے گی، ہمارے پاس کوئی شاید بات ہی کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس خاص طور پہ یہ چیز مستورات میں تو اور زیادہ ہوتی ہے، وہ تو چونکہ باتیں کرنے کی زیادہ، وہ تو کوئی نہ کوئی، میں مطلب وہ آج
عجیب ویسے بھی جشن کا عنوان سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک ہمارے بڑے فری دوست بزرگ عالم دین تھے. تو جب ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ اچھا یار تم نے غیبت تو کرنا ہی کرنا ہے، موضوع معین کر لو آج کس کی کرنا ہے. مطلب تم نے ٹاپک جو ہے وہ کرنا ہے، تم نے جب چھوڑنا ہی نہیں ہے تو موضوع معین کر لو. کہنے کا مطلب یہ کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اور ٹارگٹ کر کے پھر اس کے متعلق پتہ نہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو بیچارے کے کیا کہتے ہیں، وہ ہماری اصطلاح میں کہ فرشتوں تک کو خبر نہیں ہوتی، وہ باتیں بھی ہم اس کے ذمے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں اگر ہم اپنی زبانوں پہ گرفت کریں، کنٹرول کریں، اور واقعاً غیبت نہ کریں نہ سنیں. سننے میں آ جائے گی وہ سماعت والی بات، کرنے میں آ جائے گی زبان والی بات. اگر ہم اپنے زبان، کان اور آنکھوں پہ پوری پابندی کریں تو میں سمجھتا ہوں اس ماہ مبارک کی برکات جو ہیں ان کو ہم اور زیادہ اکٹھا کر لیں گے. واقعاً اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد وہ یہ بھی ایک مطلب دوست نے جملہ کہا کہ آپ حج پہ جاتے ہیں یا ماہ مبارک گزر جاتا ہے اور پھر آپ کی عادت وہی رہی تو اس کا مطلب حج نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. صحیح بات، مطلب روزوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا جب آپ میں فرق ہی کوئی نہیں آیا، تبدیلی کوئی نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں بھی ہمارے درمیان ہمارے اندر ایک انقلاب آنا چاہیے، اور جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو حج پہ جانے کے بعد بھی اس میں انقلاب آنا چاہیے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بارگاہ خداوندی میں وہاں پہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہے اور اب اس نے واقعاً اپنے اندر تبدیلی پیدا کی. سبحان اللہ، بہت شکریہ. تو مولانا صاحب ایک اور جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یتیموں سے نیکی کرنے کا بہت زیادہ درس دیا جا رہا ہے، اور خیر آج کل جو ہم مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے لیے اتنا مال اکٹھا کیا جا رہا ہے. ہم تو جن کے والدین ہیں ان کے بچے بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے ان کو ڈونیشنز پہنچ جائیں گے. تو یتیموں کے مال، یتیموں کا نام لے کے مال کھانے کے حوالے سے بھی آپ کا ضرور اس پر نقطہ نظر جاننا چاہوں گا، اور جو اصل یتیم ہیں وہ ابھی تک بے یار و مددگار ہیں بیچارے، ان تک وہ امداد پہنچتی نہیں ہے، اس پر بھی آپ کی رائے لوں گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ترابی صاحب. مشتاق برمنگھم سے. مشتاق صاحب جی بسم اللہ. محمد مشتاق برمنگھم سے. جی محمد مشتاق صاحب. ذرا غور سے سنیے جی. کیا 5 تن پاک اپنی زندگی میں کبھی خود پیٹے، اپنی خود سوزی کبھی کی؟ 5 تن پاک کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی نہیں، صرف 5 تن پاک، باقی کو علیحدہ رکھیں. صرف 5 تن پاک کبھی زندگی میں خود سوزی کی، کبھی پیٹے؟ یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ محمد مشتاق صاحب برمنگھم سے، اور آپ کا سوال نوٹ کر لیا. کوئی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ؟ چلیں والا صاحب انہی کا اگر جواب اگر آپ دینا چاہیں. میرے خیال میں صبح سحری کے وقت ہمارے مشتاق صاحب جو ہیں، مشتاق صاحب جو ہیں وہ ان کو وارہ نہیں کھایا تھا ہدایت ٹی وی پہ یہ بیٹھے ہیں اور یہ بھی سحری کی باتیں کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال آپ ضرور ان کی تسلی ضرور نہیں انشاءاللہ. محمد و آل محمد جو ہیں ان کے حوالے سے ان کو ظاہراً میں جو سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ ماتم جو ہم کرتے ہیں اور جو مطلب بسا اوقات جو ہے وہ آگ پہ ماتم کا ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عزاداری سید الشہداء عقیدت اور محبت کے لیے ہے، اور اس میں بھی کچھ ضابطے اور کچھ اسلامی اصول جو ہیں وہ قائم رہنے چاہیے، اور یقینی طور پہ ہم ان چیزوں کو قائم رکھتے ہیں. آل محمد نے ماتم کیا 5 تن پاک نے یا ماتم نہیں کیا، یہ چیز جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہے. ایک لمبا موضوع ہے، اس وقت ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے، لیکن ہمارے نزدیک معصوم کی سنت ہوتی ہے کہ جب معصوم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور معصوم اس سے روکے نہ،
سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مخدومہ زینب نے بھی ماتم کیا، اور بھی اہل جو ہیں وہ گھر جو ہیں خاندان طہارت کے، انہوں نے ماتم کیا، اور معصوم نے ان کو اس بات سے اس طرح سے منع نہیں کیا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد خود اس بات کی تشویق دی کہ کیوں نہیں رونے والیاں ایسی موجود کہ جو حمزہ پہ روئیں، اگر کوئی رونا چاہتا ہے تو حمزہ پہ اسے جو ہے وہ رونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس حوالے سے اتنا دو مثالیں جو ہیں بہت بہترین تھیں۔ تو بہرحال مشتاق صاحب کے لیے کہ ان کو کوئی بھی ایسا سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں، ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیں تو ماشاءاللہ ضرور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یتیموں سے متعلق مولانا صاحب جتنی دیر میں کالر نہیں آتے تو جتنا مال اکٹھا کیا جا رہا ہے یتیموں کے نام پہ، وہ تو اگر یتیموں میں تک آج پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ اس بارے میں سوچ رہا تھا، بلکہ قبلہ فدا بخاری صاحب سے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ بعض اوقات چیریٹی جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے بھی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے کسی پہ کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے اگر کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کو تشویق دینی چاہیے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ مذمت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ مستحقین موجود ہیں، ان کی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن عموماً جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اخراجات اور بہت زیادہ ان کے معاملات جو ہیں وہ پہلے ہی ہو جاتے ہیں جن مستحقین کے لیے وہ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے فیصد ان تک پہنچتا ہو اور کتنے فیصد جو ہے وہ نہیں پہنچتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چیریٹی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ ذرا بہتر کریں، جن مستحقین کے لیے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچنے چاہیے۔ چلو کچھ لازمی اخراجات تو ان کو کرنا پڑتے ہیں، وہ تو ان کو کرنے ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اخراجات اس قدر ہوں کہ اصل کام جو ہے ان تک وہ پہنچے ہی نہ، تو یہ بات جو ہے وہ بڑی نامناسب ہے، غلط بات ہے۔ یہ آج بھی ہم اس بارے میں اپنے طور پہ بھی کر رہے تھے۔ رہی بات یتیموں والی، یقینی طور پہ ایسے لوگ موجود ہیں یتیموں کا احساس کرنے والے۔ مثال ابھی مطلب کہنے والی بات، عیدی نے کام کیا، پوری دنیا تسلیم کچھ ایسے ادارے موجود مطلب ہیں، ایسے ادارے موجود ہیں کہ جنہوں نے کام کیا اور وہ کام نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، مطلب جو خدمت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، عاملین جو ہیں ان کا ایک حصہ ہوتا ہے، ان کو وہ حصہ لینا چاہیے، لیکن زیادہ شفافیت جو ہے وہ ان میں پیدا ہونی چاہیے، زیادہ بہتر طریقے سے ان کے اکاؤنٹس، ان کے حساب و کتاب جو ہیں وہ زیادہ ذرا بہتر ہونے چاہیے، از خود ان کو کرنے چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے یتیموں کا، واقعاً پاکستان، ہندوستان اور ہمارے وہ ملک جو جن سے ہم آئے ہیں، وہاں پہ غربت کا یہ عالم ہے، وہاں پہ غربا، مساکین، یتیما اس قدر موجود ہیں کہ اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہیں تو ایک ایک گاؤں اور ایک ایک محلہ اور ایک ایک بستی جو ہے وہیں پہ لاکھوں جو ہے وہ روپوں کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ میجر صاحب گئے مطلب ہدایت ٹی وی کی طرف سے اب وہ فیملی پیکج لے کر، تو مطلب وہ کتنی جگہ پہ جائیں گے؟ مطلب 150 فیملی فرض کریں وہ لے کے جاتے ہیں، تو 150 جو ہے وہ فیملی تو ایک گاؤں میں مل جائے گی، ایک گاؤں میں مل جائے گی، لیکن وہ مطلب مختلف جگہ پہ وہ جاتے ہیں، جا کے دے کے آتے ہیں، اور پھر مطلب یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ جب دیتے ہیں تو اس کی فوٹو بھی لے کے آ جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے پیسے دیے ہوئے جو ہیں وہ صحیح مستحقین تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں کوئی عاملین والا وہ سلسلہ نہیں ہے کہ عامل جو ہے اس کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے، جو یہاں سے اکٹھا ہدایت ٹی وی کرتا ہے وہ وہی اسی طرح سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ حتیٰ یہ کہ ٹکٹ تک بھی وہ اپنی لے کے جو ہے وہ جاتے ہیں، جہاں تک جو ہے وہ مجھے بتایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مستحقین کے پیسے، یتیما کے پیسے، غربا کے پیسے ان تک پہنچنے چاہیے، اور یتیم اس قدر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ جانتے ہیں اس کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ دین کو جھٹلانے والا وہی ہے کہ جو مساکین کو کھانے نہیں کھلاتا اور یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ جو یتیما کا خیال نہیں رکھتے، جو مساکین کا خیال نہیں رکھتے، انہیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔
جی السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، بالکل خاموشی ہے، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، ابھی پروگرام میں وقت ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک تو اداروں کی بات تو ہو گئی، چلے گھنٹی بج رہی ہے، ایک ان لوگوں کا بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ دیتے ہیں ان کو بھی کچھ تحقیق کرنی چاہیے، یا جو بھی ٹی وی پہ آ گیا اور جو بھی جس نے اچھا اشتہار بنا لیا، جس نے روتے ہوئے بچے زیادہ دکھا دیے تو وہ اس کو دے دے بندہ آنکھیں بند کر کے، ذرا اس پر میں پوچھوں گا کہ وہ جو دینے والا ہے وہ کیا سوچتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فاروق بھائی، میں مسز سید جنت سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کو مولانا صاحب کو سلام اور آپ کی ساری ٹیم کو بہت شکریہ۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر روزوں کے مہینے عورت کو حیض ہوتا ہے تو اس میں وہ کیا قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، مطلب بنا اسے ٹچ کیے؟ ٹھیک ہے، بس یہی سوال پوچھنا ہے۔ اچھا اوکے، بہت خدا شکریہ بہن، خدا حافظ۔ جی مولانا صاحب اگر انہی بہن کا جواب اگر آپ پہلے دے دیں۔ حیض نفاس ان دونوں میں، جنابت میں اس ٹائم پہ 7 سے زیادہ آیات نہیں پڑھنی چاہیے، اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذکر خدا کر سکتی ہیں، قرآن حکیم جو ہے اس کو پڑھنے سے اوائڈ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ تو اصلاً نہیں لگا سکتی، ویسے بھی مطلب جو ہے وہ بندہ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتا، اور وہ عورت بھی جو ہے، مرد بھی جو ہے اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے، اس نے غسل نہیں کیا تو وہ بھی نہیں لگا سکتا، یہ بھی جب تک احتیاط کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ میں فاروق بھائی آپ کی خدمت میں اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں عمر شاہ بول رہا ہوں شیفیلڈ سے۔ جی تو میں 3-4 دن سے انتظار کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب تھے تو میں ان سے یہ سوال پوچھوں۔ جی تو جی بسم اللہ۔ اصل میں سب عبادات کا جو دارمدار ہے وہ اسی پر ہی ہے، تو یہ پلیز مولانا صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں کہ جو ہم کلمے میں یا اذان میں پڑھتے ہیں یا اقامت میں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ یا محمد الرسول اللہ، اور دوسرا جو وہ پڑھتے ہیں ہم رسول اللہ یا رسول اللہ، تو اس میں ترجمے میں کس حد تک فرق ہے، اور کہاں پہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے اور کہاں پہ محمد الرسول اللہ ہے، تو کہاں پہ رسول اللہ اور کہاں پہ رسول اللہ ہے، یہ پلیز تھوڑا سا واضح کر دیں تو میں بہت مشکور ہوں گی آپ کا۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ بھائی اوکے جی، عمر شاہ صاحب شیفیلڈ سے۔ اور آپ نے شاہ صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ 2-3 دن سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوال پوچھنا۔ فاروق بھائی دو جملے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سارے مومنین اس حوالے سے سنیں۔ جی اشہد انا، جب بھی عربی زبان میں انا کا انا لکنہ یہ لفظ آ جائیں تو اس کے بعد والا اسم جو ہے اس پہ زبر پڑی جاتی ہے۔ اچھا، اشہد انا محمد رسول اللہ، صحیح ہے۔ یعنی 2 لفظ جو ہیں جب یہ انا آ جائیں تو پہلے پہ زبریں پڑھنی چاہیے، دوسرے پہ پیشیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اشہد انا آ گیا، اب محمد رسول اللہ، لام پہ پیش پڑھنی چاہیے اور یہاں پہ دال پہ زبریں پڑھنی چاہیے۔ اگر انا کا انا لکنہ لیتا لا لا نہیں ہے، ویسے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک، یعنی جب بغیر انا کے عموماً کلمہ جو ہے اس میں پیشیں پڑھنی ہیں، اور جب انا آ جائے تو لفظ محمد کی دال پہ زبریں پڑھنی ہے۔ ان کا سوال چونکہ اسی حد تک تھا، گرامر کی تفصیلات میں میں نہیں جاتا، جب وہ خیال رکھیں کہ جب انا یا انا ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر زبر جو ہے محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، اور آگے پیش پہ، اور وہ آگے پیش ہے۔ اور اگر جو ہے وہ انا نہیں ہے، روٹین کے ساتھ ہے، اس کی گرامر کے اعتبار سے کئی مسائل ہیں، ان میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پہ پیشیں ہوں گی، اور جب انا کے بعد آئے، جب شہادت دیتے ہیں تو انا عام طور پہ آتا ہے یا انا آتا ہے، اشہد انا محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو بہت آسانی کے ساتھ ایک فارمولہ وہاں صاحب نے بتا دیا۔ تو کوئی اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں؟
اچھا ایک سوال مولانا صاحب میرے ذہن میں، شاہ صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ 2-3 دن سے وہ تلاش کر رہے تھے مولانا صاحب کو، تو اگر ویسے ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹرز کی ہڑتال، ٹیچرز کی ہڑتال، پولیس کی ہڑتال، تو علماء کرام اگر ہڑتال کر دیں تو ہم تو کہاں جائیں نا، ہمارے جنازے، شادیاں، رمضان، نمازیں. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ ایک مسئلہ ہماری کمیٹیوں کا اور علماء کرام کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی سے بیچارہ تو مولوی تو ہمارا کرتا ہی کچھ نہیں ہے، 5 ٹائم 5-10 منٹ کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب فارغ ہے. نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا، حالانکہ مولوی بیچارہ 24 آور ہوتا ہے، آن کال ہوتا ہے. جب جس کو جس وقت ضرورت، مطلب باقی پوری دنیا کو چھٹی عید کو ہو سکتی ہے، مولوی کا عید کو بھی چھٹی نہیں ہے، مطلب جمعے کو چھٹی نہیں ہے. ان کو مطلب نکاح، جنازہ، آن کال ہیں، کسی وقت بھی کوئی قوم کا مسئلہ ہو مولوی صاحبان، مطلب یعنی آپ کوئی کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے ملنے کے بھی اوقات ہیں، آپ ملیں گے بھی، کسی کو وقت ہے جناب فلاں وقت پہ آپ مل سکتے ہیں، فلاں پہ نہیں مل سکتے. مولوی بیچارہ تو راستے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا جی چاہتا ہے دروازہ کھٹکھٹا کے جناب مولوی صاحب یہ استخارہ ہی کروا لیں، وہ بھی کروا لیں. اور پھر الحمدللہ ہدایت ٹی وی نے تو اور زیادہ سہولت پیدا کر دی کہ یہاں پہ ہر وقت علماء جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے ذاتی فون جو ہیں وہ بھی اکثر لوگوں کے پاس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. کسی وقت بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو الحمدللہ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور باقی علماء بھی اسی طرح سمجھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر مسئلے کا جواب جو ہے وہ آتا ہو. یہ دعویٰ کرنا انہی کا کام ہے جن کو یہ سجتا ہے. وہ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے، ہم اس طرح سے نہیں ہیں. البتہ آل محمد کے صدقے میں ان کے دسترخوان علم سے جو چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں، مطلب عام سوالات کے جوابات کا ہمیں بھی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے عموماً. لیکن اگر کسی جواب کا ہمیں نہیں پتہ ہے تو میں تو کم از کم اس میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا. میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا، یا تھوڑی دیر بعد فون کیجئے گا، توضیح المسائل ہم دیکھیں گے، یا جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے وہ جس کتاب میں ہمیں ملا ہم اس کتاب کو دیکھیں گے، اپنے سے بڑے علماء سے پوچھیں گے، ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. فاروق بھائی یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ، میں مثلا یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک غلط مسئلہ بیان کر دیتا ہوں تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی اصلاح بھی اتنے ہی لوگوں میں کروں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اخبار کی طرح نہیں کہ وہ تردید اگلے دن چھوٹی سی تردید، ایسے نہیں. مطلب مجھے لہٰذا مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ غلط بات جو ہے وہ نہ کی جائے. اگر علم نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اس وقت کوئی جھجک شرم کی بات نہیں اس میں، لیکن پھر بھی بسا اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، اور وہ غلطی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کھلے دل سے پھر ہمیں اس بات کا بھی اقرار اگلے دن کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ مجھ سے غلطی سے بیان ہو گیا، اصل مسئلہ اس طرح سے ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. جزاک اللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اپنا نام بتا دیں. جی میں مانچسٹر سے علی رضا بات کر رہا ہوں. جی علی رضا صاحب بسم اللہ. جی مولانا صاحب کو بھی میرا سلام بولیے گا، جردانی صاحب کو. جی علیکم السلام. تو جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو فطرانہ ہے یہ پہلے بھی دے سکتے ہیں، یا جیسے اب ہے ٹائم، یا کہ یہ ہوتا ہے کہ صرف چاند رات کو یا عید کی نماز کے وقت ہی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بس یہی سوال ہے. بس جی یہی سوال ہے میرا. شکریہ جی. بہت شکریہ جی. علی رضا صاحب مانچسٹر سے. صاحب چاند رات تک انتظار کرنا چاہیے یا فطرانہ؟ بنیادی طور پہ فطرانہ جو ہے وہ حکم شرعی کے تحت صرف اور صرف چاند کے نظر آنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چاند کے نظر آنے سے پہلے، اعلان سے پہلے فطرانہ بعنوان فطرانہ نہیں دیا جا سکتا. البتہ علماء نے یہ بیان کیا، اس کی گنجائش دی، مجتہدین، علماء سے مراد میری مجتہدین ہے، انہوں نے یہ گنجائش دی کہ آپ اس دن دیتے ہیں تو مقصد تو یہ ہے کسی مستحق تک پہنچے، کسی کام آ جائے، اس وقت دیتے ہیں، ممکن ہے مستحقین تک نہ پہنچے. آپ ایسا کریں کہ اتنے پیسے حساب کر کے آپ کسی مستحق کو پہنچا دیں اور اپنی نیت میں رکھیں کہ یہ میرا اس پہ قرض ہے. ٹھیک ہے. قرض کی نیت سے اس کو دے دیں، اور جب چاند رات آئے تو اپنی نیت کو تبدیل کر کے وہ قرض معاف کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ اس کا فطرانہ ہے. اس اعتبار سے آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، البتہ فطرانہ جو ہے وہ دینے کا وقت وہی چاند رات ہے. جزاک اللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جہاں تک ہمارے تک اسلام پہنچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 تن پاک نے زندہ درگور کرنے
خود سوزی کرنے، ایسی بدعتوں سے منع فرمایا ہمیشہ. رونے کی بات تک حضور بھی روئے، تمام انبیاء روئے، آنسو بہائے، لیکن خود سوزی، خود کشیاں، زندہ گرگور کرنے سے منع فرمایا. محمد مشتاق صاحب ہی آپ ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی جو رائے ہے تو مولانا صاحب ان پہ کیا منع فرمایا ہے اور کیا کرنے کے میرے خیال میں مشتاق صاحب اس وقت خاصے جذباتی ہیں. پھر انشاءاللہ ماہ مبارک کے بعد اور خاص طور پہ وہ اوقات جب آتے ہیں جب ان کو اعتراض کرنے کا زیادہ موقع ملے گا محرم میں، تو اس وقت میرے خیال میں ان سوالات کو ابھی چھوڑتے ہیں. کوئی میں نہیں سمجھتا آپ کو اتنی جلدی نہیں ہے. تو رمضان المبارک سے متعلق مشتاق صاحب کہ ہم روزہ دیر سے کھولتے ہیں یا پہلے کیوں جلدی بند، جو آج کل کے سوالات ہیں وہ ضرور آپ پوچھیں تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں فرد بات کر رہی ہوں جرمنی سے. فرد بہن جرمنی سے. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج مجھے ظہر کے بعد ہاسپٹل میں جانا بچے کو لے کے. اچھا. تقریباً 4 بجے کے پاس. تو یہاں سے ہمارے خیال سے تقریباً 40 سے 45 منٹ کا رستہ ہے ہاسپٹل کا. تو کیا میرا روزہ قصر ہوگا یا کہ اس کی مجھے قضا کرنی پڑے گی؟ یہ مجھے پوچھنا تھا. اچھا 40 منٹ کا کوئی مائلیج یا کلومیٹرز کا نہیں پتا آپ کو؟ کتنا کلومیٹر کا تو مجھے حساب نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ 45 منٹ کا مکمل طور پہ رستہ ہے جانے کا، پھر 45 منٹ واپس آنے کا. اچھا ٹھیک ہے بہن. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ہمارے صاحب اگر کوئی بتانا چاہیں ظہر کے بعد. ظہر کے بعد چونکہ سفر کریں گی زوال کے بعد، لہٰذا ان کا روزہ ٹھیک ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ ان کا ٹھیک ہے، کوئی قضا نہیں کرنی پڑے گی، اسی روزے کو یہ کنٹینیو کریں گی. اس لیے کہ زوال کے بعد اگر بندہ گھر سے سفر شروع کرے تو روزہ ٹھیک ہوتا ہے. جزاک اللہ. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی بھائی میں اپنا نام آپ بتانا نہیں چاہوں گی، بس مجھے مولانا صاحب سے مدد چاہیے اور میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، اور میں مولانا صاحب کا ڈائریکٹ پرسنلی نمبر چاہتی ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، اگر مجھے مل سکتا ہے کنٹرول روم سے. ٹھیک ہے بہن، آپ کنٹرول روم سے یا دن کو کسی وقت بلکہ ہولڈ کر لیں، ہمارے بھائی ابھی آپ کا جو ہے پیغام یا آپ کا نمبر لے لیں گے یا مولانا صاحب کا نمبر دے دیں گے. بہت شکریہ بہن. اوکے بھائی بہت شکریہ. آپ ہولڈ کیجیے گا. تو وہی بات مولانا صاحب کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے علماء کرام کی اور ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ ڈیوٹی نہیں ہے، مطلب یہ فرائض میں سے ہے ہمارے، اس لیے کہ مطلب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی تبلیغ کی ہے، اشاعت کی ہے، مطلب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم وارث ہیں، لیکن ہم بہرحال یہ ذمہ ہمارے پڑا ہوا ہے کہ ہم اس دین کی ترویج کریں، اشاعت کریں، اور اس کے لیے ہم 24 آور پوری طرح سے تیار ہیں تمام علماء. واہ واہ ماشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے اور وہ شاید بہن کا نمبر بھی لکھ رہے، کوئی کالر بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جو اجرت لی جاتی ہے، ہم جو پڑھنے والے جاتے ہیں، علماء کرام جو TADA یا اس حوالے سے جو ان کے اخراجات ہیں وہ کس حد تک لینے چاہیے، یا ایک تو مختلف معذرت کے ساتھ کے ریٹس بھی ہیں کہ فلاں عالم جو ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اور وہ لاکھوں میں، اور بندے بھی بہت فخر کے ساتھ ادھار لے کے بھی پھر ایسی شخصیات کو بلاتے ہیں. تو اس میں ضرور آپ اپنی رائے دیجیے کہ کیا کہنا چاہیں گے. بنیادی طور پہ فاروق بھائی ہمارے ذمہ دین کی تبلیغ کرنا ہے. جی جب ہم 24 آور قوم پہ انحصار کرتے ہیں جی تو ہمارے اخراجات کو پورا کرنا بھی قوم ہی کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. اب وہ اخراجات پورے کرنا ہم پہ احسان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ایران میں، شام میں، عراق میں جہاں پہ ایک سسٹم ہے، وہاں پہ علماء کی خدمت ماہانہ خمس میں سے وجوہات شرعیہ میں سے کی جاتی ہے. ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی. وہ استحقاق ہوتا ہے ان کا، اور وہ فری پھر خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا ایک بندہ خدمت کے لیے کسی جگہ پہ جاتا ہے، کوئی بندہ اس کی تحفہ دے دیتا ہے، اس کی کوئی خدمت کر دیتا ہے، وہ زیادہ دے دیتا ہے یا وہ کم کر دیتا ہے، اس کی توقع نہیں ہونی چاہیے.
اور اسے اپنی حیثیت سے زیادہ ان کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. انہیں اپنے طور پہ توقع جو ہے ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ خدمت کرنے کے لیے گئے ہیں. صحیح. بڑی بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بندہ عالم دین کو عالم دین سمجھ کے خدمت نہیں کرتا. میرے گھر میں آ کے میں اپنی مثال دے رہا ہوں، ویسے سارے کی، کسی عالم کو جا کے دیے کہ جناب آپ کے بچوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے، یہ پیسے رکھ لیجئے، یہ خمس ہے یا ہماری کمائی میں سے ہم آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ عالم دین ہیں، یہ رواج نہیں ہے. یہ مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک تنخواہ کا سلسلہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کہ جناب اتنے ٹائم رہو گے تو یہ تنخواہ ملے گی، ایک جاب جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جابیں انتہائی توہین کا ایک پہلو ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وجوہات شرعیہ میں سے اس عالم دین کی ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست ہونا چاہیے تھا، اور وہ جو ہے وہ خدمت کرتا، اور اس کی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ایک اصولی سی بات ہے. رہی اس کے فقہی پہلو کہ کیا ایک عالم دین کسی سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے یا ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. اگر ایک عالم دین نماز روزے کو بیان کرتا ہے، تبلیغ دین کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، تو اسے تو دیتے نہیں ہیں. ایک ہی وقت میں اگر میں مثلا مجلس اپنی بات کرتا ہوں، چلو باقی کی نہیں بات کرتا، شیعہ کی بات کرتا ہوں، مجلس میں جاتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے اسے تو دیں گے ایک لفافے میں بند کر کے بہت مختصر پیسے، اور وہ بیچارہ چلا بھی جائے گا. اور جو ان کی ڈیمانڈ پوری کرے گا، ڈیمانڈ سے مراد یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے، فلاں بندہ آئے، اس لیے کہ پتہ چلے کہ فلاں شاہ صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں صاحب نے فلاں کو بلایا ہے. اب وہ آیا ہے ان کی ذہنی تسکین کے لیے، اور وہ آ کے مجمع کی بھی ذہنی تسکین کر رہا ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ، میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، سودا ایک نمبر دیں ہمیں. اللہ اکبر. اچھا. اور اتفاق سے وہ آپ کے علاقے ہی میں میں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، موجو کی. اچھا جی. موجو کی میں گیا تو وہاں پہ شاہ صاحب امجد شاہ صاحب ہمارے جو ہے وہ جانتے ہوں گے آپ بھی، امجد شاہ صاحب بزرگ ہیں ہمارے ایک اچھے. انہوں نے کہا مولانا خدمت ہم ضرور آپ کی کریں گے، سودا ایک نمبر، سودا دو نمبر نہیں دے کے جائیے گا. خدمت مطلب آپ آئے ہیں مجلس پڑھنے، اور مجلس پڑھتے ہوئے آپ دین بھی اصل بتا کے نہ جائیں، دین بھی مطلب خراب کر کے جائیں اور پیسے بھی لے کے جائیں. یہ دو کام نہیں ہونے چاہیے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو دیندار ہیں ان کی تو آپ خدمت کریں گے، پتہ نہیں کتنی کریں گے، تو جو خراب کرتے ہیں ان کے لیے پیسے بھی زیادہ ہیں. وہ بنیادی طور پہ اصل میں ذہنی تسکین ہے بانیان کی بھی، اور وہ بھی اسی کے لیے آتے ہیں، دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے وہ لوگ نہیں آتے. ماشاءاللہ، بہت ہی اہم جواب آپ کی گفتگو تھی. تو میں نے کالر کو ہولڈ پہ رکھا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست نے مجھے دعوت کی ہے کہ میرے گھر آؤ، اور روزہ افطاری کی دعوت کی ہے اس نے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت میں تعلق رکھتا ہے، لیکن ان کا روزہ تھوڑی بہت 10-15 منٹ پہلے کھلتا ہے. تو اتحاد کے لیے، محبت پیار کے لیے میں ان کے ساتھ کھول سکتا ہوں یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے پلیز. تھینک یو. جزاک اللہ. چلیں بھائی، بہت شکریہ. جی مولانا صاحب. جی ماشاءاللہ، مطلب اتحاد وحدت بین المسلمین کہ ہم بہت بڑے قائل ہیں، لیکن روزے خراب کرنے کے ہم حامی نہیں ہیں. چونکہ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک مکمل کرنا ہے. اتحاد و وحدت کے لیے روزہ پہلے نہیں کھول سکتے. ان کو چاہیے کہ وہ ان کی وحدت کے لیے پہلے ایک ایک کھجور کھا لیں، اور جب ان کا ٹائم آئے تو اس کے بعد کھانا شروع کریں، کھانا اکٹھا کھا لیں. وحدت کا یہ طریقہ ہے، ایک دوسرے کا احترام کریں، لیکن یہ پہلے روزہ نہیں، دوستی ٹوٹنی نہیں چاہیے. تو دونوں ایک دوسرے کا احترام کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی آپ کی دعائیں. تھوڑا سا ٹی وی سے ہٹ جائیں بھائی، اپنا نام بتا دیں. مرتضیٰ بول رہا ہوں کونگو سے. مرتضیٰ صاحب صاحب سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی بسم اللہ.
एक तो ये है कि जो पाकिस्तानी चैनल्स होते हैं, जो दीनी प्रोग्राम वगैरह आते हैं, उसमें उलमा हजरात हमारे जो बैठे होते हैं बेहिजाब औरतों के सामने, तो शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। और इसी प्रोग्राम, दूसरा सवाल ये है कि इसी प्रोग्रामों के दरमियान ब्रेक में जो कमर्शियल दिखाई जाती है बेहुदा किस्म की, तो उलमा हजरात इस पर क्यों एतराज नहीं करते? और क्या ये कमर्शियल दिखाते हैं, क्या ये कमाई उनकी जायज है, या टीवी चैनल वालों पर हमारे उलमा के उनका कुछ एतराज नहीं करते? कम से कम इन दीनी प्रोग्रामों के बीच में जो ब्रेक दिखाई जाती है कोई इस्लाही चीज दिखाई जाए, इसका आगे जवाब देने बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब कॉन्गो से। और नाज़रीन, यही हमारे आज के आखिरी कॉलर थे, क्योंकि मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। वहाँ साहब उन्होंने एक तो बताया कि पाकिस्तानी चैनल्स पे जो उलमा कराम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मेहमान बन के जाते तो उन्हीं के साथ बेहिजाब औरतें भी होती हैं, तो फिर उलमा कराम के हवाले से क्या तजावीज़? जो मैं प्रैक्टिकली बात जो अर्ज़ करूँ, उलमाए किराम को टीवी पे और मीडिया पे आके अपनी गुफ्तगू करने के मौक़े बहुत कम मिलते थे जब पहले तनहा पीटीवी होता था। कहीं शाम गरीबा सुन लिया या मतलब दूसरे भी बरादरान अहले सुन्नत भी, उनको भी बहुत कम वहाँ पे उनके एक मखसूस टीवी के टाइमिंग होते थे, मुख्तलिफ उनकी सोचें होती थी। अब जब टीवी खुले हैं निजी टीवी, तो निजी टीवी भी बुनियादी तौर पे कारोबारी टीवी, हर किसी ने अपना एक मुख्तलिफ जिहाद से एक बिज़नेस बनाया हुआ है। चूँकि मजबूरी है माह मुबारक और मुहर्रम में उन टीवी चैनलों की कि मज़हब को भी वो वक्त दे, वक्त दे, लिहाजा वो उलमा को दावत देते हैं। उलमा बेचारों को तो अपने तो उनके पास मतलब इस तरह से सूरत हाल है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उलमा ने टीवी खोले, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने, और यहाँ पे सूरत हाल जो है वो बेहतर है। वहाँ पे तो किसी आलिम दीन को किसी प्रोग्राम में बुला लेना ही उनके लिए, यानी उस टीवी वालों के लिए बड़ी एक उनकी एक बड़ी मेहरबानी है कि आलिम दीन को जो है वो बुला लिया। अब मैं मतलब आज एक प्रोग्राम देख रहा था, वो मोहतरमा जो हैं वो किसी निजी टीवी पे सुबह का प्रोग्राम करती हैं, ठीक है, और आजकल वो ज़ाहिर है इफ्तार का प्रोग्राम करती हैं। इफ्तार के प्रोग्राम में उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है। अच्छा, पहले वो दुपट्टा नहीं लेती थी। अब चूँकि वो उलमा के साथ बैठी हुई हैं तो उन्हें ख्याल आया कि उलमा के साथ बैठना है तो पर्दे से बैठा जाए, तो मतलब उन्होंने एक हद तक तब्दीली जो है वो की, यानी उलमा के जाने की वजह से कुछ वो औरत के जो पर्दा नहीं करती उसने भी पर्दा करने की कोशिश की। उलमा बेचारे जो वहाँ पे जाते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो वहाँ पे जाके अपनी बात को पहुँचा सकें। वो इस बात को पसंद नहीं करते कि बेहिजाब औरतों के सामने बैठें या वो बेहिजाब हों, वो इस बात को भी पसंद नहीं करते कि फहश किस्म के कमर्शियल जो हैं वो चलें, लेकिन उन बेचारों का बस कहाँ चलता है कि वो इन चीज़ों से रोकें, और वो कहेंगे भी तो उनका असर कितना होगा। वो तो मैं समझता हूँ कि जो उनको मौका मिला और वो जाके दीन की कोई बात पहुँचा रहे हैं, इसको भी हमें गनीमत समझना चाहिए। उलमा का ना तो इस कदर तसल्लुत है, वो मालिकान जो हैं उनका खालिसतन बिज़नेस है, उनका खालिसतन कारोबारी जो है वो निजी टीवी आमतौर पे इसी तरह से होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वाक़यान वहाँ पे एक हद तक जो दीन की जो आवाज़ पहुँच रही है, इसे भी गनीमत समझना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, उनका दूसरा जो आखिरी हिस्सा था कि ब्रेक के दौरान कमर्शियल, ये जैसे आप फरमा रहे हैं उनका बिज़नेस है, तो उसी बिज़नेस की कमाई से ज़ाहिर है उनको भी जो उजरत दी जाती है, तो इस तरह की बिज़नेस की उजरत जो है पता नहीं उजरत दी जाती है या वो बेचारे फ्री में जाते हैं, मतलब मुमकिन है कोई उजरत, लेकिन फिर मैं मतलब तावील ही करूँगा इसकी उलमा के हक़ में कि वो सारे काम गलत नहीं करते, वो कुछ अच्छे काम भी करते हैं। सारे पैसे उनकी गलत की कमाई नहीं होती, कुछ अच्छे मुमकिन है उसमें से हिसाब कर लिया जाए तो मतलब उनके हवाले से, उलमा के हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उलमा वहाँ पर बउनवाने खिदमत ही जाते होंगे। माशाअल्लाह, तावील में ज़ाहिर मौलवी हूँ तो उनके हक़ में आपके जो
ہیں تو فون بھی آ رہے ہیں آپ کو, شاید SMS بھی آ رہے ہیں, علماء کرام پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں. تو کل آپ صبح آئیں گے انشاءاللہ. میں پہلے لائیو ہی پوچھ لوں تاکہ علماء کرام کے حوالے سے مزید بات ہم جاری رکھیں گے. بہت اچھا ایک ٹاپک ہے, بہت اچھا ایک سلسلہ چل گیا, ناظرین نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹیلی فون کالز کی اور سوال جواب کا سلسلہ رہا. مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. انتہائی سیر لندن میں 3:06 ہے, اور دیگر شہروں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.